बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे ट्विन एंजल हमजाद करीन या तैफ के बारे में मज़ीद, क्योंकि मैंने कहा था ये टॉपिक बहुत लंबा है, अगर इसे हम चलाएं तो और बहुत सारी एपिसोड्स बन सकती हैं, लेकिन इख्तिसार के साथ आप लोगों को मैं बताता जाता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होती जाए। देखें, जिस तरह से अगर किसी की फ़ोटो कहीं पे भी रखी जाती है तो उसका हमजाद वहाँ पे काम करता है, क्योंकि वो एक ज्योमेट्रिकली शेप है इंसान की अपनी। इसी तरह वो जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, हर शेप की अलग अलग अफादियत है। कोई ट्रायंगल है, कोई स्क्वायर है, कोई पेंटागन है, कोई हेक्सागन है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो अशकाल, शक्लें या नक़ूश होते हैं, और वो शक्लें और नक़ूश रूहानियत को अट्रैक्ट करती हैं। किसी न किसी शक्ल, किसी न किसी चीज़ को अट्रैक्ट करती हैं। तो आप ये समझें कि पुराने दौर में और आज भी हिंद के अंदर या बाहर, सब कॉन्टिनेंट में या बाहर, हालांकि उनके जो बड़े थे वो मूर्ति पूजा के अपोजिट थे, लेकिन लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू कर दी। जिस तरह से गौतम बुद्धा था वो मूर्ति पूजा के खिलाफ था, लेकिन आपको गौतम बुद्धा की बहुत सारी मूर्तियाँ मिलेंगी। इसी तरह किसी और जगह पे किसी और की मिलेंगी, तो लोगों ने अपनी तरफ से वहाँ पे वो रखी हैं। ये तस्वीर, ये चीज़ें हमजादों को या दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं, जो कि दूसरी दुनिया की मखलूक़ात होती हैं। जिस तरह से हमजाद जो है इंसान के साथ पैदा होता है, तो हमजाद उसके मरने के बाद वो कशिश करता है मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ। कभी लोगों की तरफ कशिश करता है तो लोगों में अंदर मुसल्लत हो जाता है। मिसाल के तौर पे जिसे लोग पितर दोष कहते हैं, उसमें भी उनके बड़ों की हमजादें या उनके, यानी समझो इंसानों की हमजादें फ़र्ज़ करो, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, हम इंसानों से कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं और तुम उनकी तरफ राग़िब होते हैं, और फिर वो आप लोगों को तकालीफ़ में मुब्तला कर देते हैं, क्योंकि वो तो दूसरी दुनिया की मखलूक़ात हो जाती हैं। और वो हमजादें आप लोगों के जिस्म के अंदर दाखिल होके आप लोगों को बीमारियों में मुब्तला करते हैं, जिसमें ब्रेन ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गई, फालिज लकवा या मुख्तलिफ़ किस्म की जितनी भी बीमारियां हैं, इसमें मोस्टली जो होता है पितर दोष काम करता है, या जैसे कहें कि हमजादें काम करती हैं या ट्विन एंजल्स काम करती हैं।
وہ نگیٹو ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کے اوپر نگیٹیوٹی ڈالتی ہیں، کیونکہ سبھی لوگ اچھے تو نہیں ہوتے ہیں، سبھی لوگوں کی جو اسپرچول ہائر پاور نہیں ہوتی، نورانیت نہیں ہوتی، سبھی لوگ ان لائٹڈ تو نہیں ہوتے نا، تو موسٹلی جو ہیں وہ ڈارک انسان ہیں، یعنی اس میں تصفیہ نہیں ہے، تو اسی لیے ان کی ہمزادیں آپ لوگوں کو متاثر کرتی ہیں آگے چل کر نسلوں میں۔ اس کی وجہ سے اولادوں کا نہ ہونا، اس کی وجہ سے خاندان میں معذور پیدا ہونا، اس کی وجہ سے شادیاں نہ ہونا، اس کی وجہ سے روزگار نہ ہونا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، اور مینٹلی بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، یعنی دماغی طور پہ بھی۔ اس کی بہت ساری اقسام ہیں ہمزاد کی، اگر اس کے اوپر اگر گفتگو کی جائے، پتر دوش، اس کے اسباب اور اس کے جو کارن ہیں، ریزنز ہیں، کازز کو اگر دیکھا جائے تو پھر بہت ساری چیزیں اس سے پتہ چلتی ہیں۔ جو لوگ جادو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں ان کی اولادوں پہ پتر دوش ظاہر ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کا ذائچہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے بڑوں نے کیونکہ سحر و جادو کیا تھا یا کروایا تھا، یا اس میں شامل تھے، معاون تھے قدرت کی طرف سے، پھر ان کی اولادوں پہ اس چیز کا اثر ہوتا ہے۔ وہ کس اسٹار کے اثرات سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، یعنی پتر دوش کا کارن کون کون سے اسٹارز، کس طرح کی جو ہیں وہ سمجھو ہوتی ہے نظرات یا ڈگریز ہوتی ہیں، جسے سمجھو کہ ٹرائنگل میں ہے، 4 اینگل میں، 6 اینگل، اس طرح سے، تو وہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جیسے ٹرائنگل کہا جاتا ہے، اسکوائر شیپ کہا جاتا ہے، یا اسے جو ہے سیکسٹائل کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ ساری چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں، تو اس میں یہی بڑا جو چیز ہوتی ہے۔ یہ چیز جب ہمارے اسلامک بھائیوں میں جب جاتے ہیں لوگ، تو وہیں پہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو جنی کہتے ہیں نا، تو وہ صحیح آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، وہ چلے جاتے ہیں پھر آتے ہیں، چلے جاتے ہیں پھر آتے ہیں، یعنی آپ نے کہا وہ چلے گئے پھر آئے، تو بہت سارے لوگوں کو وہ سمجھو آئیڈینٹیفائی ہوتا ہی نہیں، اور وہ اس کی اسی وجہ سے شفا نہیں ہوتی اور ان لوگوں کی جان نہیں چھوٹتی۔ لیکن اسی طرح جو لوگ نقوش لے لے کے اپنے گھروں میں لگاتے رہتے ہیں، تو اس سے بھی مختلف قسم کی جو ہے وہ مخلوقات، کریچرز، وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ٹرائنگل میں کہوں گا تو آپ لوگوں کو یہ کسی کتاب میں نئی چیز ملے گی کہ ٹرائنگل آپ لوگ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ٹرائنگلس کی جو ہے نا یہ لکھ کے جو ہے نا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ بھائی لکھ کے زکوٰۃ کیا ادا ہوتی ہے؟ لکھ کے آپ لاکھوں لکھیں یا کروڑوں لکھیں تو یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لکھنے کی یہ ڈائیگرام ہے، کوئی آپ ایک سمجھو کہ جیومیٹریکل شیپ لے رہے ہیں، تو جیومیٹریکل شیپ لینے کا ہی مقصد یہ ہے کہ آپ وہ شیپ لے رہے ہیں جس کی طرف کوئی چیز آئے گی۔ اب اس کے لکھنے اور نہ لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کروڑوں لکھیں، اس کی کوئی زکوٰۃ کی کوئی ہے ہی نہیں۔ لوگ کرتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ اس کی کوئی زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہوتی، لیکن لوگ مطمئن ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، وہ چاہے جتنا بھی لکھیں، کروڑوں لکھیں، اربوں لکھیں، ان کی مرضی ہے نا۔ تو ہمیں تو
اس کا کوئی ہے نہیں. اصل میں جو ہے وہ ہے آپ کوئی بھی اسم اعظم پڑھیں، کوئی بھی اللہ کا نام پڑھیں، ذکر کریں، جس سے ثواب ملے نا. اگر آپ شیپ لکھیں تو کیا شیپ کا کیا ثواب ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا آپ لوگوں کو. کیا ملے گا؟ تو یہ شیپ ہوتی ہے ٹرائنگل جسے کہا جاتا ہے. یہ شیپ کس چیز کی ہے؟ سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھو کہ یہ شیپ کس چیز کی ہے. یہ شیپ جو ہے جو آپ ٹرائنگل میں لگاتے ہیں، یہ جنات کی شیپ ہے. جنات کیونکہ ٹرائی اینگل سے بنا ہوتا ہے، 3 عناصر کا مرکب ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسے ٹرائنگل شیپ کہا گیا ہے. کتابوں میں اور آپ نے دوسرے علماء سے سنا ہوگا کہ ٹرائنگل جو ہے یہ تخت ہے شاہ جنات بختانوش کا. یعنی اگر کوئی بختانوش کو حاضر کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹرائنگل ہی ہوتا ہے. پازیٹیو پاور کے بارے میں بتا رہا ہوں، نیگیٹیو کے لیے نہیں. شاہ جنات بختانوش یا دوسری جنات کی جو حاضری ہوتی ہے، وہ کسی بھی قسم کا جن ہوتا ہے تو اس کو مثلث لکھ کے اور سینٹر والے خانے کو، جو بیچ والا جو سیل ہوتا ہے نا، 9 سیلز ہوتے ہیں ان ٹرائنگل. دیر آر 9 سیلز ان ٹرائنگل. سینٹرل cell if darkened and anyone who want to summon the genies or a jinn or a king of surkh jinnat, king of red jinnat, king of jinns of sun. اگر کوئی سورج کے جنات، سورج کے ماتحت جنات کو بلانا چاہتا ہے، شاہ جنات کو بلانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ٹرائنگل لکھا جاتا ہے، جسے مثلث آپ لوگ بولتے ہیں، یہ لکھا جاتا ہے. اب کوئی لمبی چوڑی ریاضت نہیں ہے کہ آپ باغم باغی اس پیر کے پاس جائیں، اس کے پاس جائیں، وہ آپ کو لفٹ ہی نہیں کرائے، کچھ پتہ ہی نہیں، نہ اس کو پتہ نہ آپ کو. جب تک کسی اچھے بزرگ کے پاس پہنچیں گے تو وہ آپ لوگوں کو جلدی سمجھا دے گا. لیکن اکثر لوگ آپ لوگوں کو در بدر کریں گے، آپ لوگ جائیں گے، آپ لوگوں کو لفٹ نہیں ملے گی، آپ لوگوں کو سمجھائیں گے نہیں. پہلے تو ان کے پاس اتنے مرید ہوں گے کہ وہ آپ کو ملنے ہی نہیں دیں گے. یہ حالات ہوتے ہیں. اور اکثر مریدین یہی کہتے ہیں کہ حضرت ہم مرید تو ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد ہم جاتے ہیں تو ملنا ہی نہیں ہوتا، تو یعنی ٹائم ہی نہیں ملتا. یہ حالات ہوتے ہیں. تو اب کیا یہ معاملہ ہے؟ پہلے اسے سمجھیں کہ یہ جو مثلث ہوتا ہے میرے بھائی، یہ جن کو حاضر کیا جاتا ہے. جب جنات کی حاضری کی جاتی ہے تو مثلث نقش کو لکھ کے اس میں آپ حاضرات کر سکتے ہیں. مثلث جو نقش ہے ٹرائنگل کو، اس کو لکھ کے آپ حاضرات کر سکتے ہیں. اور یہ میں سچ بتا رہا ہوں، ایسے نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی گمراہ کرنے کے چکر میں ہوں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کس کے پاس جا رہے ہیں، کس کے شاگرد میں آپ لوگوں کو سچ ہی بتا رہا ہوں. اب میں اس میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں جنوں کو حاضر کرنے کے لیے، وہ یا معاشر الجن والانس استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربکما تکذبان. ادھر پھونک ماری، ادھر جن نظر آئے گا اس کو. اگر آپ بچے کو بٹھائیں گے تو بھی وہ اس کو جو سیاہی والا جو کھانا ہوتا ہے بیچ میں، اسی میں وہ آ جائے گا. اب جب جن کی حاضری کی جاتی ہے تو اس میں تھوڑا سا عقل چلانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ عقل یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، چاروں کل پڑھیں گے، لیکن اس میں آیت الکرسی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے وہ جل جاتا ہے. جنات کو آیت الکرسی پڑھنے سے آگ لگتی ہے. تو یہ نہیں پڑھا جاتا. درود شریف پڑھا جائے گا، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، تو اس میں چاروں کل پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے. اور اس
جس کے اوپر حاضرات کی جاتی ہیں اس پہ بھی دم کیا جاتا ہے، خود پہ بھی دم کیا جاتا ہے تاکہ حفاظت ہو، یعنی آپ کا حصار ہو گیا۔ پھر جب آیت کریمہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ پڑھی جاتی ہے تو جن صاحب پہنچ جاتے ہیں۔ اب آپ بااخلاق باادب اس سے گفتگو فرمائیں کہ محترم السلام علیکم، ہم آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں، مہربانی کر کے آپ اس کے جوابات دیں، اور توسل سے، یعنی اس جو دیکھ رہا ہے، جو جس کے وہ سینٹر والے جو ہے کھانے کو دیکھے گا وہ اسی میں دیکھے گا اور اس کے معرفت آپ جو پوچھیں گے تو وہ سوالات کے جواب دے دے گا۔ اب یہ حاضرات ہو گئی، اب یہ حاضرات کیونکہ جن کی حاضرات ہے، شاہ جنات کی حاضرات ہیں، تو اس طرح ہو گئی۔ اب اس میں جو نیاز ہوگی وہ بھی بانٹیں گے، تو بھائی ان کی جو خوراک ہے وہ گوشت ہے، بڑا گوشت، وہ بڑا گوشت آپ جو ہے موکلات کے نام کا لے کے کہیں بھی رکھائیں گے تو وہ ان کا وہ خود ہی لے جائیں گے کسی طرح بھی، کہیں دور آبادی سے رکھائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، ایک تو یہ، اور دوسرا مٹھائی وغیرہ لے کے رکھیں گے، بچوں کو بھی کھلائیں گے، تو یہ کنفرم مطلب ایک آپ کی حاضرات ہو گئی اور بہترین حاضرات ہو گئی۔ تو یہ جنات کی حاضرات ہے، یہ کوئی ہمزاد کی حاضرات نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ غیر مسلموں میں، خاص طور ہندوؤں میں بھیروں کا عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ مثلث کو لکھتے ہیں، ٹرائنگل کو یوز کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک جن کی قسم ہے، اور وہ ان کے ذریعے آئیں گے، لیکن وہ ان کی پسندیدہ چیزیں وہ رکھیں گے جو ان کے مطابق ہے، جو ان کی جو پسندیدہ چیزیں ہوں گی وہی رکھیں گے، اور یہ ان کا عمل ہو جاتا ہے۔ اس میں وہ برسوں ان کی ریاضتیں الگ الگ ہوتی ہیں، ہر مذہب والا الگ الگ ریاضتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک مخلوق ہے، آپ بلا رہے ہیں بھائی، آپ نے کسی اچھی مخلوق کو بلائیں گے تو اچھائی کام کرے گا، بری کو بلائیں گے تو برا ہی کرے گا، وہ آپ کیا آپ کا اچھا کرے گا۔ تو اسی طرح یہ مخلوق جنات کی جو ہے، یہ کوئی بھی جن صاحب جو ہے وہ مثلث لکھ کے اسے بلایا جاتا ہے یا پوچھا جاتا ہے۔ اب میں آتا ہوں دوسرا شیپ جو ہے روحانیت میں، وہ ہے میرے بھائی مربع۔ مربع کیا ہے، کیوں لکھا جاتا ہے، کیا اس میں اسرارات ہیں، کیا رموز ہیں؟ تو میرے بھائی یہ ہمزاد کی حاضری کرتا ہے۔ آپ نے ہمزاد کی حاضری کی، ہمزاد آ جائے گا، مربع لکھیں، مربع کو بھریں، مربع کو پر کرنے کے ساتھ ہی جو ہے اس کے اوپر جب آپ بیٹھیں گے تو اس کا جو 16واں خانہ ہوتا ہے، 16 سیل جو ہوتا ہے، 16 سیل آف اسکوائر شیپ is present or summon for ten angel of a human۔ تو یہ انسانی ہمزاد کو حاضر کرنے کا بہترین عمل ہے۔ یہ جب تک آپ لوگوں کو یہی پتہ نہ ہو تو آپ تو مثلث لے کے ہمزاد کو حاضر کرتے پھریں گے، کہاں حاضر ہوگا؟ پورا مربع لے کے جن کو حاضر کرتے پھریں گے تو کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ یہ ایکوریٹ چیزیں، شیپس جو ہیں مختلف قسم کی ڈیفرنٹ ڈائمینشنز کی جو کریشنز ہیں ان کے ساتھ بلانگ کرتی ہیں۔ یہ چیز زمانہ قدیم سے لوگ جانتے تھے، اور جو بزرگ علماء جو تھے وہ جانتے تھے، بعد میں جو آئے ان لوگوں نے لوگوں کو وہ کیا کہتے ہیں کہ
ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، یعنی وہ بس مرید بنو یہ چکر کر دیا لوگوں نے، اور پھر لوگ برسوں بیچارے برسوں پریشان رہے مرید، اور ان کو کچھ ملا ہی نہیں، یہی معاملات تھے۔ لیکن کچھ بڑے علماء ہوتی ہیں جو بالکل اس پہ ان کو دسترس حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو اسکوائر شیپ ہے، اس کی 16 شیپ جو ہوتی ہے، 16 خانہ جو ہوتا ہے اس کو لکھا جاتا ہے۔ اس میں جب ہمزاد کی یا ٹوئن اینجل کی حاضرات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے یا بدو جو ہے اس کی ریاضت کی جاتی ہے۔ اس کی ریاضت کرنے کے بعد اس کی جو ہے لکھ کے اور اس کو پڑھا جائے گا تو ہمزاد حاضر ہوگا۔ اب ہمزاد کیسے حاضر ہوگا؟ حامل کا ہمزاد خود وہاں پہ حاضر ہوتا ہے، جو بھی عمل کرے گا وہ جیسے ہی بچے کو بٹھا کے دکھائے گا تو اس کے ہمزاد وہیں پہ آ جاتی ہے، یا بدو پڑھنے سے، 16ویں خانے سے۔ اب یہ چیز اس طرح سے ہو گئی، لیکن اس کا دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ بدو کو نقش میں لکھو اور آپ جو ہے بچے کو بٹھاؤ، اور پھر یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس آیت مبارکہ کو وہیں پہ پڑھا جاتا ہے تو حاضرات ہمزاد ہو جاتے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ تو آپ اس بچے سے جس کو دکھائیں گے حاضرات، اس سے پوچھیں کہ آپ کو کیا نظر آئے گا، وہ آپ کو کہے گا کہ مجھے آپ نظر آ رہے ہیں، آپ جیسا نظر آ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر جس طرح کے کپڑے پہنے ہوں تو اس طرح وہ پتہ نہیں کس ڈریس میں آ جائے، ڈریس کے پہ پریشان نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ پینٹ شرٹ پہن کے کھڑا ہو ہمزاد، کسی طرح کی بھی ڈریس وہ پہن سکتا ہے، تو وہ پھر فٹافٹ اسی وقت جواب دیتا جاتا ہے۔ اور یہ حاضرات جو ہے یہ ہمزاد کی حاضرات کہلاتی ہے، اور یہ اسکوائر سے ہوتا ہے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمزاد اور جن دونوں کی حاضرات چاہیے تو پھر مخمس یا پینٹاگون شیپ جو ہوتی ہے اس کا سینٹرل جو 25واں خانہ ہوتا ہے اسے ڈارک کر کے ہم اگر وہیں پہ اسی آیت مبارکہ کو پڑھیں گے تو وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ اس کو دوسری طرح سے بھی حاضرات کی جاتی ہے، مثال کے طور پہ اگر ہم سورج کی یا مشتری کی ساتھ میں یا مریخ کی ساتھ میں اگر ہم حاضرات کرتے ہیں شاہ جنات کی، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ چراغ بھی روشن کیا جاتا ہے، یعنی اس میں فلیتا بنا کے آپ جلائیں گے تو شاہ جنات اس لو میں دیکھنے سے نظر آتا ہے۔ تو یہ بھی طریقہ ہے، عناصر میں تبدیل کریں گے تو وہ بھی طریقہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح کی جب حاضرات کی جاتی ہے، جس مخلوق کو بلاتے ہیں اس مخلوق کی خوراک، اس کی خوشبوات، اس کی بخورات، اس کے شرائط، اس کا آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے۔ یہ شیپس میں نے آپ لوگوں کو اس لیے ڈیفائن کیے، کوئی بھی آپ لوگوں کو نہیں بتائے گا، میرے بتانے کے بعد اب بہت سارے جو میرے ویورز ہیں وہی جان جائیں گے کہ آج کی ڈیٹ آپ لکھ لیں کہ سلیم بھائی نے ہمیں یہ چیز سکھائی تھی، اور اس کے بعد لوگ آپ لوگوں کو کتنی ویڈیوز بنا کے دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، پہلے نہیں بتائیں گے کیونکہ ان کی یہ نالج میں ہی نہیں ہے، تو وہ آپ لوگوں کو کیسے بتائیں گے۔ لوگ نالج اور انفارمیشن میں فرق نہیں سمجھتے۔ انفارمیشن ہوتی ہے بھائی کسی نے تھوڑا تھوڑا بتایا، وہ ایک ہوتی ہے نالج، ہم تو نالج
सिखा रहे हैं लोगों को। इससे ये होता है, अब उस हमजाद जो हमजाद होगी तो हमजाद से हमजाद की मार्फत गुफ्तगू की जाती है, वो बहुत सारे इसरारात बताएगा। हमजाद क्योंकि मरता नहीं है, हमजाद जो है वो दूसरी मखलूक है और जिन दूसरी मखलूक है। तो इसी तरह एंशंट एराज के अंदर ये आप लोगों को मुख्तलिफ केव्स के अंदर, रॉकी एरियाज़ के अंदर जो शेप्स नज़र आती हैं, वो वहीं पे वो लिखे ज़मीन पे लिख के वो हाज़रात करते थे, मखलूक़ात को बुलाते थे। उनको पता होता था इनकी क्या पसंद है, इनकी क्या पसंद नहीं है, क्या खुशबू पसंद करते हैं, क्या करते हैं, वो सब उनको पता होता था। जबकि आज के दौर में वो है नहीं है, किताबों में वो मवाद नहीं है। आप लोगों को मैंने कहा कि ऐसे ही करते हैं, भाई करो, करेंगे तो हालत बुरी। अब एक बंदा है, उसने आस्ताना चलाता था, तो मैं नाम नहीं लूँगा, वो उसने मुझसे रब्ता किया, अभी कह रहा था 13 साल से उसके बुरे हाल हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें उठाई उसने, और कहता था दो हज़ार बंदे जो थे ना रोज़ाना आते थे इलाज के लिए, इतनी उसके ऊपर यानी लोग आते थे। लेकिन एक वक्त आया तो उसने हमजाद का अमल कर दिया। अब उसने मुझे ये नहीं बताया था कि हमजाद का अमल है, उसने मुझे बताया कि मैंने जो है ना, वो इतनी लोग थे, अभी किसी ने बंदिश कर दिए, किसी ने बंदिश की, दूसरे लोगों पे शक कर रहा था ना। तो जैसे ही मैंने देखा तो मुझे पता चला तो इसने तो हमजाद का अमल किया हुआ है। तो मैंने कहा भाई आपने ये बताएं पहले कि हमजाद का अमल किया है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा ये आपको हमजाद की वजह से सारे तकलीफ़ें हो गई हैं। अब वो बहुत बड़ी, समझो कि वो सरबराह भी था ना अपने बिरादरी में, वो ये हालत हो गई कि फाका कशी तक आ गया, और दूसरे भी उसको जानी नुकसानात भी हुए। तो मकसद, अब वो परेशान था, और फिर वो समझाने के बाद कि भाई आपको ये हमजाद का अमल था, उसकी तकलीफ़ थी, तो फिर कह रहा था ये फ़लाँ चीज़ जो थी ना, ये मुझे फ़लाँ ने तो नहीं की। मैंने कहा भाई ये नहीं की, किसी ने आपके ऊपर नहीं किया, आपकी अपनी जो है हमजाद है, आपको इतना इल्म ही नहीं था, आप इतने लंबे चौड़े अमल करने के पीछे पड़े क्यों थे? अब एक ठीक है, आप मुत्तकी हैं, रियाजत कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन इल्म तो नहीं है ना भाई। रियाजत करते हैं, मुत्तकी हैं, लेकिन इल्म नहीं है, तो अब कैसे आप दूसरी मखलूक को बुला रहे हैं? तो किसी के कहने पे उसने दूसरी मखलूक़ात को बुलाना चाहा, वो हमजाद थे, वो हमजाद उसके वो पीछे पड़ गया। फिर मैंने बताया कि भाई कोई अमल नहीं पढ़ो, ये 2 इसमें आज़म है, इसको पढ़ो ताकि तुम्हारा रुजत ख़त्म हो, और साथ में मैंने उसको बताया कि इस तरह से आप सदक़ात वगैरह निकालो। तो ये मामूली बातें नहीं हैं, होती हैं। लोग तो सिर्फ आप लोगों को कहते हैं कि ये करो वो करो, लेकिन करवाने, मैंने कहा था कि उनसे लें जो आप लोगों उनको पता हो कि इस अमल की रुजत कैसे ख़त्म होगी, और आपका जो मुर्शिद है या उस्ताद है वहीं से ही जो है वो पढ़े, ताकि मुरीद या शागिर्द को रुजत ना हो। नंबर 2, या तो उसकी सातों लताइफ में एक्टिवेशन हो, यानी वो 3-4 लताइफ कम अज़ कम उसके एक्टिवेट हों, ताकि वो वहीं से नज़र करके अपने मुरीद की हिफाजत कर सके। और तीसरा ये कि या कम अज़ कम उसे इतना पता होना चाहिए कि निगहबान फ़रिश्ता या गार्डन एंजल क्या होता है, और वो उसे जो है बताए कि आपका निगहबान जो है फ़रिश्ता ये, इसको पढ़ो ताकि आपकी रुजत ना हो। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, जब तक वो ना हो आप ऐसे छलांग न लगाएं। ये ऐसे ही जैसे आपने पहाड़ से छलांग लगा ली, तो ये एक गलत बात होती है। मेरी बातें कड़वी होंगी, बहुत सारे लोगों को रंजीदा भी करती होंगी, लेकिन थोड़ा सच कड़वा होता है, तकलीफ़ होती है तब कि जब हम किसी को दुखी देखते हैं तो तकलीफ़ होती है कि भाई इन्होंने इतना वो क्यों बरसों
ضائع بھی کیے اور برسوں بھٹکے بھی صحیح، اور طریقت کے نام پہ دھوکہ بھی کھاتے گئے۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ نالج ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتب میں بھی لکھی ہوئی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے علم حاصل کرو پھر روحانیت میں، اگر کوئی بغیر علم حاصل کیے روحانیت میں داخل ہوتا ہے تو اس میں آتا ہے کہ یا تو کافر ہو جاتا ہے یا پاگل ہو جاتا ہے۔ اور یہی باتیں پھر ان شاگردوں کی ہوتی ہے جن کو نالج نہیں ہوتی، اپنی طرف سے پڑھتے ہیں، پھر وہ اپنے استادوں کے اوپر شک کرتے ہیں کہ اس نے کیا ہے، اس نے مجھے بند کیا ہے، اس نے مجھے کھولا ہے، اس نے یہ کیا ہے۔ بھائی کوئی کسی کو بند نہیں کرتا، کھولتا نہیں، وہ آپ کے استاد ہیں، آپ کو کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ وہ آپ کو تکلیف نہیں دیتے، آپ خود اپنی تکلیف میں مبتلا ہو، کیونکہ آپ نے خود عمل کیے، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، آپ نے کسی کے زیر نگرانی نہیں گئے، قریب نہیں گئے، علم کو سمجھا نہیں، سیکھا نہیں، آپ نے شروع کر دیا۔ اور پھر یہ جیسے حمزات کے اوپر بہت سارے لوگ کرتے تھے، بھائی حمزات پہ بتاؤ، حمزات پہ بتاؤ، تو میں اسی وجہ سے ہی نہیں بتاتا تھا کہ ان کو کیا سمجھاؤں کہ ایک بہت بڑی نالج ہے صرف حمزات کے اوپر ہی، بہت نالج ہوتی ہے جن کے اوپر، بہت نالج جن کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی بات تھوڑی ہے کہ آپ نے جن یہ کیا وہ کیا، یہ تو بچوں کا کھیل ہے کہ آپ نے جو ہے بس باتیں سنی، کتابوں میں پڑھا، وہ یہی چیز ہو جاتی ہے۔ ان سے جو تکالیف ہوتی ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو نسلوں کے اندر جو اثرات ہوتے ہیں، سب سے پہلے نسلوں کے اندر نظر بد کے اثرات، وہ ویڈیو بھی میں نے ہی بنائی تھی، اور پھر لوگوں نے بنائی کہ نسلوں میں نظر بد چلتی ہے، نسلوں میں بد دعا چلتی ہے، اور نسلوں کے اندر جو ہے یہ اثرات یا جادو کے اثرات جو چلتے ہیں، یہ بھی میں نے ہی بنائی تھی، میں نے ہی ان چیزوں کو ڈیفائن کیا تھا، میں نے ہی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ قدرتی بندش کیا ہوتی ہے اور جادوئی بندش کیا ہوتی ہے، یہی ڈیفائن میں نے کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے، اور میں نے ہی آپ لوگوں کے سامنے ڈیفائن کیا تھا کہ حمزاد اور جن میں کیا فرق ہے۔ حمزاد آدھے گھنٹے سے زیادہ، اور جن جو ہے وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ انسانی ہیومن باڈی میں نہیں ٹھہرتا، کیونکہ وہ مر سکتا ہے، اس لیے وہ نکل جاتے ہیں، وہ اپنے اوپر کسی کے مرڈر کا جو گناہ سر نہیں لیتے، اور اسی لیے بس وہ تکلیف دیتے ہیں، اس میں آتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ لیکن جو حمزاد ہوتا ہے وہ بیٹھا رہتا ہے، اور اگر آپ اس کو نکالنا بھی چاہیں تو وہ بالکل اپنی شیپ جو ہے نا بالکل باریک کر کے، سمجھو کہ ایک تل کے برابر کر کے آپ کے پاؤں میں بیٹھ جائے گا، اور مولوی یا عامل صاحب یہی کہیں گے نکل گیا، اور پھر وہیں سے پھر سروائیو کر کے پھر لوگوں کو وہ ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہیں تو کمنٹ کیا کریں اور بتایا کریں کہ ہم نے صحیح بتایا ہے، اگر نہیں لگتی ہیں تو بول دیا کریں کہ یہ آپ نے غلط بتایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نسلوں میں پھر چلتی ہیں، وہ اثرات، یہ پاگل پن، جنون، بیماریاں، یہ نسلوں کے اندر چلتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک دن کی بات ہے، کسی نے کیا کروایا تو وہ بھی نسلوں کے اندر چلتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں ہم جب دیکھتے ہیں اور اس کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملات ہیں، اور پھر لوگوں کو پوچھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اب ٹرائنگل کے بارے میں آپ لوگوں کو مزید بتاتا ہوں۔ دیکھو، ایک سرکل کے اندر 4 ٹرائنگل ہوتے ہیں، اور اس سرکل کو مکمل کرنے کے لیے کتنی پیرامڈ آف ایجپٹ کے جو فیروز تھے یا دوسرے جنہوں نے کنسٹرکشن آف پیرامڈ آف ایجپٹ کیا، وہ کتنے ذہین تھے۔ انہوں نے اس شیپ کو جب بنایا تو چاروں طرف سے ٹرائنگل نظر آتا ہے، یعنی ایک ٹرائنگل 90 ڈگری کا ہوتا ہے، اور وہ چاروں ٹرائنگل جس طرف سے، جس ڈائریکشن سے بھی آپ دیکھیں گے آپ کو ٹرائنگل نظر آئے گا، وہ 4 اینگل نظر نہیں آئے گا۔
اب یہ جنات ہو گئے نا، اور اس کے اندر چاروں قسم کی جنات یعنی چاروں قسم کی وہ مخلوقات اس میں آ گئی، اور نیچے ان کے جو ہے نا وہ پرزرویشن کے حساب سے انہوں نے رومس بنائے ہوئے تھے، وہ اس کے اندر جو کمروں کے اندر جو خالی جگہ تھی وہیں پہ ممیز کو رکھتے تھے اور سیف ہو جاتے۔ اب اس چیز کی وجہ سے جو فورس آف وائٹل فورس جسے کہیں یا میگنیٹک فورس ہوتی ہے وہ اس میں جمع ہوتی تھی، اور اس کی وجہ سے وہاں چیزیں خراب نہیں ہوتی، ان کو جو ہیں اس میں پاور آ جاتی ہے، تاثیرات قوت شفائیہ یعنی ہیلنگ پاور اس کی بڑھ جاتی ہے۔ اور یہی چیز جب انسان میڈیٹیشن کرتا ہے تو بھی یہی شیپ بنتی ہے۔ یہی چیز آپ کو جو ہے پرانے دور کے جہاں بھی پیرامڈ سے وہیں بھی ملے گی، یہی شیپ آپ لوگوں کو جو ہے مندروں کی بنی ہوئی جو ہوتی ہیں شیپس وہ بھی اسی طرح ہوتی ہیں، اور یہی شیپ جو لوگ پرانے دور میں بہت سارے اولیاء کرام جب ریاضت کرتے تھے تو ایک چھوٹا سا کمرہ بناتے تھے مخروطی صورت میں، ٹرائنگل شیپ میں، اور اس میں ہلکی سی یعنی ایک ہوتا ہے دروازہ، ایک ہوتی ہے دری یعنی ونڈو بناتے تھے اس کے اندر، اس میں سے اندر چلے جاتے تھے اور اپنا چلا کشی وہیں کرتے تھے۔ تو یہ سارے اسرارات اور رموزات اس کے اندر ہیں۔ مزید اس کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ اس کی علاجات میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کس طرح سے ہوتی ہیں، وہ تھوڑا بہت آپ لوگوں کو بتائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو کچھ آنکھیں کھولیں کہ یہ کیا علم ہے۔ سب کے پیچھے جا کے عمل نہ لیا کریں، یہ آپ لوگوں کی رجعتیں ہو جاتی ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور آپ لوگ پھر سمجھ بھی نہیں پاتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔